बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 18 मई के बाद क्या होने जा रहा है? क्या 18 मई के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग शुरू होने जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? क्या दोबारा वही फजा में मिसाइलों की गनगरज होगी? क्या ड्रोन एक दूसरे की तरफ भेजे जा रहे होंगे? क्या ये होने जा रहा है? ये सवाल उठा है इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सीज फायर भारत के साथ 18 मई तक है। उसके फौरन बाद लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ कि फिर क्या 18 मई के बाद जब ये सीज फायर मुआहिदा खत्म होगा तो क्या फिर से जंग शुरू हो जाएगी? इस बात को एनालाइज करने के लिए कुछ हकायक को जानना जरूरी है। देखिए, पहला सवाल तो लोगों के जहनों में यह पैदा होता है कि क्या भारत इस हजीमत को बर्दाश्त कर सकता है जो इस वक्त उसे हासिल हुई है या उसको मिल गई है। यानी जंग हारने के बाद इस वक्त जिस शर्मिंदगी का सामना मोदी कर रहा है, क्या इसे कंटिन्यू कर सकता है? यानी इसको ऐसे ही कैरी कर सकता है, इसको अपने साथ लेकर चल सकता है, इसके साथ बिहार के इलेक्शन में उतर सकता है, इसके साथ ही अपने पॉलिटिकल कैरियर को खत्म होता हुआ देख सकता है? क्या नरेंद्र मोदी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इसी शिकस्त के साथ कंटिन्यू करे? तो फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इससे ज्यादा हजीमत बर्दाश्त करने की पोजीशन में है? यानी अगर मोदी इस हजीमत को साथ लेकर चलने की पोजीशन में नहीं है और नहीं चल सकता, तो क्या वो ये रिस्क ले सकता है कि दोबारा पाकिस्तान पर जारियत करे और दोबारा उसको मार पड़े और दोबारा इससे बुरी हजीमत का सामना करना पड़े? तो ये दोनों तरफ के सवाल मौजूद है। पहला सवाल ये कि क्या, यानी जो लोग समझते हैं कि भारत दोबारा हमला करेगा, उनका आर्गुमेंट यह है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसे तो नहीं कंटिन्यू कर सकता, ऐसे तो नहीं चल सकता, उसे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, बड़ी सुबकी हुई है उसकी, क्या वो इस सुबकी के साथ जाएगा? पहला सवाल तो ये, यानी जो लोग इस बात को के खदशे का शिकार है कि भारत दोबारा हमला करेगा, उनका आर्गुमेंट यह है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट यह है कि क्या इतनी शर्मिंदगी के बाद भारत एक और शर्मिंदगी का सामना कर सकता है? क्योंकि देखिए, पूरे एनालिसिस मौजूद थे कि अभिनंदन को गिराने के बाद एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन एक उनके ऊपर हल्का सा उनको एक आसरा था, और वो था राफेल का, कि भाई अब हमारे पास राफेल आ गए हैं, अब हम कर सकते हैं, राफेल है हमारे पास। लेकिन फिर भी 6 साल तक उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो किसी भी वक्त कर सकते थे, 2 साल बाद भी कर सकते थे, 3 साल बाद भी कर सकते थे, लेकिन 6 साल लगे उनको ये सोचने में कि हमें हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब कर दिया कि नहीं राफेल है, हमें करना चाहिए, तो राफेल के गिरते साथ ही एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है, डेटरेंस पर एक सवाल पैदा हो गया है। और जाहिर है भारत 18 मई तक, यानी अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर उस गैप को कवर नहीं कर सकता। यह तो नहीं हो सकता कि वो एक टेक्निकल फॉल्ट था, राफेल में एडजस्टमेंट का मसला था, सॉफ्टवेयर एडजस्ट नहीं हो रहा था, वो अब हमने कर लिया है, अब हमारा जहाज नहीं गिराया जा सकता, अब 19 मई को हम हमला कर देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। वो जो एक डेटरेंस का गैप है, या वो जो एक ट्रेनिंग या स्किल की एक बीच में लूप होल था, उसको कवर करने में टाइम तो लगेगा। तो मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि भारत फौरी तौर पर हमला करने का सोच रहा है। हाँ, धमकियां देना उसके सियासी फायदे में है, कम से कम कमजोर आदमी धमकी नहीं देगा तो क्या करेगा। एक और आर्गुमेंट भी है, वो ये है कि इस सीज फायर का इतना ज्यादा क्रेडिट अब डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है कि वो अपने इस क्रेडिट को मलियामेट होता हुआ नहीं देख सकते। यानी एक तो था ना कि सीज फायर हो गया, मेरा भी ओपिनियन था उस वक्त कि सीज फायर इसलिए हुआ कि भारत को मार पड़ी थी, ट्रंप बीच में आए और ट्रंप ने आकर कहा कि सीज फायर हो जाना चाहिए। लेकिन जब सीज फायर हुआ, उसके बाद से अब तक सऊदी अरब में खड़े होकर, कतर में खड़े होकर, यूएई में खड़े होकर, हर जगह जाकर डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर में कह रहे हैं कि भाई मैंने सीज फायर कराया है, मैं क्रेडिट लेता हूं, मैंने इनको समझाया कि भाई ट्रेड करो, मैंने इनको समझाया कि जंग मत करो, तिजारत करो। तो डोनाल्ड ट्रंप हर जगह खड़े होकर ये क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या इस क्रेडिट की उम्र सिर्फ 3 दिन है? क्या इस क्रेडिट की मुद्दत 2-3 दिन से ज्यादा नहीं है? तो अगर 3 दिन के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट कहां गया? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये होने देंगे? और अगर भारत फिर भी करता है डोनाल्ड ट्रंप की परवाह किए बगैर, तो डोनाल्ड ट्रंप से ये तवक्को की जानी चाहिए और की जा सकती है कि वाज़ेह तौर पर वो भारत के खिलाफ खड़ा होगा। तो क्या इस सफारती हजीमत का भारत सामना करने को तैयार होगा कि अमेरिका उसके खिलाफ खुलकर बयान दे रहा हो? अभी पहले उसको बड़ा धचका लगा सफारती तौर पर कि जब अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया पूरी तरह से, जितना देना चाहिए था उसके बकौल या उसके मुताबिक या उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, वो नहीं हुआ। तो क्या अब दिया जा सकता है? तो मेरा ख्याल है
کہ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا خدشہ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ 19 تاریخ کو بھارت دوبارہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. بھارت زخم خوردہ ہے، اگرچہ زخم خوردہ دوبارہ حملہ کرتا ہے، لیکن یہ دور جو ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ اندھا دھند، یعنی خود بھارت کے اندر بھی تو تنقید ہو رہی ہے نا، شدید تنقید ہو رہی ہے. اور اب بھارت اپنے دوسرے پروپیگنڈے کر رہا ہے کہ جی IAEA کے تحت ان کے پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی سپرداری میں دے دینا چاہیے، اور لیکیج ہوئی ہے اور یہ وہ. حالانکہ پاکستان کی لیکیج کبھی نہیں ہوئی، IAEA نے بھی کہہ دیا ہے لیکیج تو بھارت کی اپنی ہوتی رہی ہے تابکاری کی. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا بھی ان کا فیل ہو رہا ہے. IMF کا پاکستان کو اگلی قسط بھی جاری ہو گئی ہے، تو انڈیا کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فوری طور پر تو مجھے نہیں لگتا کہ مودی پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے. اگر کرے گا تو اس سے زیادہ مار پڑے گی. یہ ایسا خود انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں مودی کو کہ پھر تو بالکل ہی تمہارا شاید یہ مدت بھی پوری کرنا مشکل ہو جائے. تم تاحیات وزیر اعظم بننے کی خواہش کر رہے ہو یا کوشش کر رہے ہو، شاید تمہاری یہ مدت بھی ختم ہو جائے. تو اس لیے خاطر جمع رکھیے. ہاں البتہ پاکستانی فورسز کی تیاری پوری ہونی چاہیے، اور پوری ہے. ہم وقت وہ تیار ہیں. اگر بھارت کچھ کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کڑا جواب ملے گا. قوم متحد کھڑی ہے اور اس سے زیادہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اب ایک سوال یہاں پر میں اگلے مرحلے میں جاتے ہوئے ضرور یہ اٹھاؤں گا کہ قومی یکجہتی کا ایک منظر ہم نے دیکھا جس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی فورسز ایک بیانیے پر اکٹھی نظر آئی، اور وہ تھا پاکستان کا بیانیہ بھارت کے خلاف. لیکن کیا یہ صرف 4 دن کے لیے تھا جب جنگ چل رہی تھی؟ کیا پاکستان کو اس بیانیے کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا پاکستان میں اب قومی یکجہتی کی ضرورت نہیں رہی؟ جب تک پاکستان اور بھارت کی جنگ کا خدشہ ہے اس بیانیے کی ضرورت ہے. اور اگر جنگ کا خدشہ نہیں بھی ہے تو بھی یکجہتی کے بیانیے کی ضرورت ہے. یکجہتی کی ضرورت ہے. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ جو 8 فروری والی بلکہ 9 فروری والی حکومت ہے یہ ملک کو نہیں چلا سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے یا ان کو طریقہ نہیں آتا یا ان کے پاس سٹرکچر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ جعلی طور پر آئے ہوئے نا، 47 پر آئے ہوئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. چونکہ فارم 47 پر زبردستی لائے گئے ہیں، اس وقت کی ضرورت تھی یا اس وقت ایک ماحول ایسا تھا، تحریک انصاف کے ساتھ ضد تھی، تحریک انصاف کو لایا نہیں جا سکتا تھا اور ان کو لے آئے مجبوراً. ملک ان سے نہیں چل رہا کیونکہ ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. ابھی دیکھیں پوری فیملی کس طرح بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے پاک بھارت جنگ میں. اب آپ ٹینکوں پر کھڑے ہو کر جو مرضی تقریریں کر لیں، لیکن آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے کہے ہوئے کا وزن ہونا چاہیے نا، جو ایک سلیکٹڈ شخص کا نہیں ہو سکتا، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا ہو سکتا ہے. تو یہ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا پھر حل کیا ہے. یعنی اس وقت اگر ایک ضد تھی تحریک انصاف کے ساتھ کہ تحریک انصاف کو نہیں لانا، تو عین ممکن ہے آج وہ ضد نہ ہو یا اس میں کمی ہو گئی ہو. تو عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے، اور تحریک انصاف بھی پچھلے 3-4 مہینے سے تو کم از کم اس نے بھی ٹیمپریچر کو نیچے لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں اور قومی یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کریں، جس کی پاکستان کو مستقل نوعیت پر ضرورت ہے. یہ 4 دن کی ضرورت نہیں تھی. مستقل نوعیت پر پاکستان کو صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا فورسز کو نہیں، پاکستان کو ضرورت ہے کہ چیزیں خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھیں اور عوام کا جو حقیقی مینڈیٹ ہے وہ ان کے نمائندوں کو منتخب کیا جائے، چاہے وہ فریش الیکشن کے ذریعے کیا جائے یا چاہے وہ اسی الیکشن کے خامیوں کو دور کر کے کیا جائے، جیسے بھی کیا جائے بہرحال کیا جائے. تو اس کا راستہ ایک پیدا ہوا ہے. اب 2 طرح کی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ایک تو اجلاس ہوا ہے کل پشاور میں، 4 صوبوں کے اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک چلانی چاہیے. تحریک چلائیں. کس کے لیے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے. اب اس تحریک کی شکل کیا ہوگی؟ ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ شاید اس تحریک کی شکل یہ ہے کہ پشاور سے قافلہ چلے گا اور اسلام آباد پہنچے گا، ادھر سے لاہور سے قافلہ چلے گا تو اسلام آباد پہنچے گا، اور کراچی سے قافلہ چلے گا اور اسلام آباد پہنچے گا. تحریک کی دوسری شکل یہ ہے کہ اب مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں جلسے کیے جائیں اور جلسے جلوس کر کے اور ریلیاں نکالی جائیں. اب جلسے جلوس کرنے کی اجازت مریم نواز تو نہیں دیں گی، صاف سی بات ہے. مریم نواز اس لیے نہیں دیں گی کیونکہ ان کی سیاسی طور پر ان کو بڑا دھچکا پہنچتا ہے.
پی ٹی آئی چھینک بھی مارتی ہے تو نون لیگ کو لگتا ہے کہ اوہو ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا، تو اس لیے وہ تو نہیں کرنے دے گی. یعنی کوئی تحریک چلانی ہے یا احتجاج کرنا ہے تو وہ تو زور زبردستی کے ساتھ کرنا پڑے گا، اس سے ماحول پھر دوبارہ خراب ہوگا، سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ ماحول چلے گا. تو ایک سوچ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ تحریک کی نوبت آنے سے پہلے اور اس ماحول کو خراب ہونے سے پہلے چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور بہتری کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے، کم از کم ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، بنی گالہ چلے جائیں، یا اور ظاہر ہے خواہش تو یہ ہونی چاہیے اور اصولی طور پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو رہائی ملے، لیکن کم از کم ایک بھی اسٹیپ اٹھایا جائے تو اس سے ماحول میں فرق پڑ جائے گا. تو عمران خان کی رہائی اس وقت بہت ضروری عمل ہے پاکستان میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. یہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک سوچ پائی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب جو لوگ اس بات کے خلاف ہیں کہ عمران خان کو بات چیت کریں، کیونکہ کل انصار عباسی کی اسٹوری تھی، کل میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا، کل انصار عباسی کی اسٹوری تھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے شہباز شریف کی آفر کا مثبت جواب دیا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور بیسر گوہر سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس عمل کو آگے بڑھاؤ. اس سے تاثر فوری طور پر نون لیگ کے لوگوں نے یہ پیدا کیا کہ اوہ عمران خان ڈیل کے لیے تیار ہو گئے. چونکہ ڈیل کا لفظ آتا ہے تو تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں اس سے بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمران خان تو ڈیل نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا، اور نہ کرنی چاہیے، اصولی طور پر واقعی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ڈیل تو کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب. ڈیل کا تصور ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کی، باہر جانے کے لیے ڈیل کی، ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ کی، مشرف کے ساتھ بھی کی، پھر جنرل باجوہ کے ساتھ بھی کی، 6 ہفتوں کے لیے 4 ہفتوں کے لیے علاج کرانے کے لیے باہر بھی چلے گئے، اور پھر واپس بھی ڈیل کے ذریعے آئے. تو ڈیلیں چونکہ شریف خاندان کرتا رہا ہے تو عمران خان ڈیل کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن بات چیت اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے. ڈیل ہوتا ہے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر کے آپ ڈیل کرتے ہیں، اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہیں، آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کا ٹویٹر 1 سال کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، آپ ڈیل کر لیتے ہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو سہولت ملتی ہے، آپ اگلے کو سہولت دیتے ہیں، یہ ڈیل ہوتی ہے. آپ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں اور دوسرے کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، یہ ڈیل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر بات چیت کریں، یعنی آپ 8 فروری کے مینڈیٹ کو نہ مانیں، یہ جن کو دیا گیا ہے ان کو تسلیم نہ کریں، آپ 26ویں ترمیم کو نہ مانیں، رول آف لاء کے لیے بات کر رہے ہوں، آپ آئینی اور جمہوری اقدار کے لیے بات کر رہے ہوں، آپ اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہوں، تو اس کے بعد بات چیت ہو رہی ہو تو وہ ڈیل نہیں ہوتی. اب اس لیے لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے ذہن میں ایک بہت تکلیف دہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ تانا ملنے لگے کہ تم نے ڈیل کر لی ہے. تو دیکھیے ڈیل تو کسی صورت نہیں کرنی چاہیے اور بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں؟ اس کا جواب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پر کیسز سیاسی نوعیت کے ہیں اور ان پر کوئی کیسز نہیں ہیں. عمران خان کیا جو عدالتیں ہیں وہ کمپرومائز ہیں؟ بالکل ہیں. تو کیا عمران خان عدالتوں سے رہا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ عدالتیں کمپرومائز ہیں. کیونکہ عدالتیں کنٹرولڈ ہیں. عمران خان پر مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، بنائے گئے ہیں، عدالتوں سے رہا نہیں ہو سکتے. یہ جو عمران خان کہتے ہیں میں عدالتوں سے رہا ہوں گا، تو عدالتوں سے کیسے رہا سکتے ہیں؟ عدالتیں کون؟ عدالتوں کی حالت کیا ہے؟ عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ 2 دن پہلے یہ جو ایک مقدمہ تھا نا لاہور میں، شیرپاؤ برج پر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، اس میں ایک سرکاری گواہ ہے، بڑا مشہور زمانہ گواہ، 2 گواہ ہیں بلکہ. انہوں نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے بلکہ جو ان کی مدعیت میں FIR درج ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زمان پر گئے، وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم نے یہ سنا کہتے ہوئے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم فلاں جگہوں پر جا کر حملہ کر دیں گے اور GHQ گھس جائیں گے اور کور کمانڈر ہاؤس گھس جائیں گے. تو یہ گواہ تھے جن کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا. اب ان گواہوں کا بیان ریکارڈ ہونا تھا. تو ہوا کیا کہ عدالت میں گواہوں کا بیان جو ملزمان ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، ان گواہوں کی غیر موجودگی میں، ان ملزموں کی غیر موجودگی میں اور ملزموں کے وکیلوں کی غیر موجودگی میں ان 2 گواہوں کو لا کر بیان ریکارڈ کرا دیا گیا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ یعنی عدالتیں تو بالکل ننگی ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں نا. کبھی ہو سکتا ہے کہ ملزم موجود نہیں ہے اور ملزم کے وکیل موجود نہیں ہیں اور ان کے خلاف گواہوں کا بیان عدالت میں قلم بند ہو جائے.
تو ایسا کیا مسئلہ تھا کہ یہ جو ماشاءاللہ جو تھے یہ اسپیشل برانچ کے گواہان جنہوں نے گھس کے زمان پارک میں یہ ساری گفتگو سنی تھی، ان کو کیوں شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کے سامنے بیان قلم بند کرنے کے لیے نہیں لایا گیا؟ تو اس پر ظاہر ہے پھر شاہ محمود قریشی نے عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو شور مچایا کہ بھئی ہماری غیر موجودگی میں کیسے یہ بیان ریکارڈ ہو گئے، ان کو دوبارہ بیان ریکارڈ کیا جائے، ہمارے سامنے بیان ریکارڈ کیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیان ریکارڈ ہماری غیر موجودگی میں کرا کے چلے جائیں۔ مجھے یاد ہے میں کور کیا کرتا تھا، عدالت میں جایا کرتا تھا لاہور میں، جب شہباز شریف پر مقدمہ چل رہا تھا منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا، احتساب عدالت میں، تو وہاں پر گواہوں کا بیان ایک دن ریکارڈ ہونا تھا۔ امجد پرویز صاحب نہیں تھے، اور ان کے امجد پرویز کے ایسوسیٹ وکیل تھے، نواز ان کا نام تھا غالباً، تو بعد میں شاید وہ پروسیکیوٹر وغیرہ بھی لگ گئے، ان کو سرکاری عہدہ بھی دے دیا گیا۔ تو امجد پرویز صاحب ایک دن نہیں تھے، تو وکیل گواہ آئے ہوئے تھے، تو جج تھے اعجاز حسن، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ گواہوں کا بیان لے لیں، تو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو گئے، روسٹرم پہ چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ ممکن ہی نہیں ہے، میرے جب تک مین کاؤنسل نہیں آئیں گے گواہوں کا بیان میں ریکارڈ نہیں ہونے دوں گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی بیان ہی تو ریکارڈ ہونا ہے نا، آپ کا وکیل تو کھڑا ہے نا، اس نے بیان ریکارڈ کرا رہا ہے، اسے کوئی سوال کوئی جرا تو نہیں ہو رہی، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ شیخ نے کہا نہیں میرے مین کاؤنسل امجد پرویز ہیں، امجد پرویز نہیں آئیں گے تو بیان ریکارڈ نہیں ہوگا، اور بیان ریکارڈ نہیں ہوا، اس دن گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا، میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ اور آج شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان کی غیر موجودگی میں ان مین جو سب سے اہم گواہ ہیں ان کو لا کے ریکارڈ کر لیا گیا۔ تو یہ ہیں عدالتیں، ان عدالتوں سے آپ چاہ کہتے ہیں عمران خان رہا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا عمران خان رہا؟ یہ تو اگلے 10 سال 15 سال نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ مقدمات ہی سیاسی نوعیت کے ہیں، چونکہ عدالتیں بھی کمپرومائز ہیں، اس لیے بات چیت کرنے میں میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی مقدمات بہرحال واپس ہونے چاہیے۔ تو احتجاج سے کیا عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں آ سکے، ہو سکتا ہے آ جائے، مجھے نہیں پتا۔ ابھی تک تو احتجاج اس نوعیت کے نہیں ہو سکے، یا اتنے ایسے احتجاج لاہور نکلتا ہی نہیں ہے، پنجاب سے لوگ نکلتے نہیں ہیں، نکالے ہی نہیں جاتے، اتنے کہ ایک تو عوام کا طوفان ہو، سمندر ہو، 4 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہوں، وہ نہیں ہوتا۔ لیڈرشپ نہیں نکال پاتی یا لوگ نہیں نکلتے، مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا مسئلہ ہے، شاید پنجاب کی کوئی تاریخ ہی اس قسم کی ہے۔ مزاحمت لوگ کہتے ہیں، مزاحمت تو میرا خود ساری عمر میری پنجاب میں گزری ہے، لیکن پنجاب میں مزاحمت کی تاریخ کیا ہے؟ پنجاب میں آپ کو 4-5 مثالیں پچھلے 2000 سال میں ملتی ہیں مزاحمت کی۔ ایک راجہ پورس نے مزاحمت کی تھی سکندر اعظم کے خلاف، پھر 10 صدیاں گزر گئیں، اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، پھر انگریزوں کے خلاف تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، کہیں پر جو ہے وہ احمد خان کھرل تھے، انہوں نے کر لی، یا ایک نظام لوہار کا نام آ جاتا ہے کہ اس نے مزاحمت کی، یا عبداللہ بھٹی کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے۔ چلیے تو یہ 4-5 مثالیں مزاحمت کی ملتی ہیں، تو شاید پنجاب کی تاریخ ایسی ہے، تو پنجاب تو مزاحمت کے لیے نکل ہی نہیں رہا، میں تانا نہیں دے رہا کسی کو، لیکن شاید ہسٹری ہوتی ہے، خمیر ہوتا ہے، تو پنجاب تو نکلتا ہی نہیں ہے احتجاج کرنے کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ احتجاج سے عمران خان کو چھڑا لیں گے، تو اس میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے مجھ پہ بھی آپ کریٹیسزم کریں گے کہ میں بات چیت کا حامی ہوں، بات چیت کا حامی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، ڈیل نہیں ہونی چاہیے، ڈیل کر کے دوسرے کو راستہ دینے کی بات نہیں ہونی چاہیے، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی مقدمات سیاسی نوعیت کے، ورنہ پھر ٹھیک ہے عمران خان پڑے ہیں اندر تو پڑے رہیں۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے ذہن میں رکھ کے آپ کو چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ چلیے باقی باتیں پھر بعد میں کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔